हेलो दोस्तों, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल RM Voice 2647। इमरान सीरीज बाय इब्ने सफ़ी, खौफनाक चीखें, स्टोरी नंबर 3, एपिसोड नंबर 2। चलते हैं कहानी की जानिब। इमरान कमरे में टहल रहा था और कैप्टन फैयाज उसे इस तरह घूर रहा था जैसे कच्चा ही चबा जाएगा। देखो फैयाज, इमरान टहलते टहलते रुक कर बोला, ये केस बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। नवाब हाशिम की मौत हुआ कत्लों से हुई हो या खुदकुशी से, दोनों ही सूरत मज़िका खेज है। आखिर कातिल ने चेहरे पर क्यों फायर किया? उसके लिए तो सीना या पेशानी ही ज़्यादा मुनासिब होती। मौत करीब करीब फ़ौरन ही वाक़ हो जाती है। मैंने फ़ाइल का अच्छी तरह मुतालिया किया है। मकतूल के चेहरे के अलावा जिस्म के किसी दूसरे हिस्से पर खराश तक नहीं मिली थी। और लाश कहाँ थी? बिस्तर पर। मरने वाला चित पड़ा हुआ था। फैयाज, मैं कहता हूँ तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि बिस्तर पर फैला हुआ खून मरने वाले का ही था? मेरे दिमाग में इतनी ताकत नहीं कि तुम्हारी बकवास सुन सकूं। अभी तुम एक ऐसी लड़की की कहानी सुना रहे थे जिसने मूडी के हाथ सिंगारदान फरोख्त किया था। अब नवाब हाशिम के कत्लों पर आ कूदे। तुम मेरी बात का जवाब दो। बिस्तर पर फैला हुआ खून मरने वाले का नहीं था। फैयाज हंस पड़ा, फिर उसने संजीदगी से कहा, अब तुम एक जिम्मेदार आदमी हो, लौंडापन तर्क कर दो। फैयाज साहब, मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि मौत उस कमरे में वाकई ही नहीं हुई थी। मेरा ख्याल है कि उसे किसी दूसरी जगह पर गला घोंटकर मारा गया था, फिर चेहरे पर फायर करके शक्ल बिगाड़ दी गई। मुजरिम चूंकि फायर ही को मौत की वजह करार देना चाहता था, इसलिए उसने लाश को बिस्तर पर डाल दिया और बिस्तर को किसी चीज़ के खून से तर कर देने के बाद अपनी राह ली। अगर ये बात नहीं तो फिर तुम ही बताओ कि कमरे में किसी किस्म के जद्दोजहद के आसार क्यों नहीं पाए गए थे? जद्दोजहद कमाल करते हो। अरे बरखुरदार सोते में उस पर गोली चलाई गई थी, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आज से 10 साल पहले तुम्हारा महकमा किसी यतीम खाने का दफ्तर था। क्यों? इसलिए कप्तान साहब के फाइल में लगी हुई रिपोर्ट कतई नामुकम्मल है। क्यों नामुकम्मल क्यों है? यार, शायद तुम भी किसी यतीम खाने के मुतवल्ली या मैनेजर हो। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी कुर्सी पर तुम्हारा चपरासी तुमसे ज़्यादा अच्छा मालूम हो। कुछ बकोगे भी? फैयाज हिल्ला गया। ये तुम भी मानते हो कि फायर बहुत करीब से किया गया था, यानी बहुत मुमकिन है कि नाल से चेहरे का फासला एक बालिस्ट से भी कम रहा हो। घिसी हुई बात है। अच्छा तो फैयाज साहब, बिस्तर में कोई छर्रा क्यों नहीं पैवस्त हुआ था, या बिस्तर पर भी बारूद के असरात क्यों नहीं मिले? जरूर मिले होंगे, मगर मेरे सरकार, रिपोर्ट में इसका तज़किरा नहीं है। ये वाक़या सिर्फ 10 साल पहले का है, 100 बरस पहले का नहीं, जिसे तुम आदमी की कम इल्मी साबित करके टाल जाओ। मेरा दावा है कि तफ्तीश करने वालों को चेहरे के आसपास बारूद के निशानात मिले ही ना होंगे, वरना वो ज़रूर तज़किरा करते। और फिर लाओ मुझे वो फाइल दो जिसमें खून के केमियाई तजज़िये की रिपोर्ट हो। उसकी ज़रूरत ही नहीं समझी गई थी कि खून के टाइप का पता लगाया जाता। वो मरने वाले का ही खून था। हम सब उस पर मुत्तफिक हो गए थे। जब लोगों की हिम्मत जवाब देने लगती है तो वो इसी तरह मुत्तफिक हो जाते हैं। तुम लोग हमेशा पेचीदगियों से घबराते हो, पेचीदा मामलात को भी इसी तरह खींच तान कर सीधा कर लेते हो कि अक्ल दंग रह जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट साफ कह रही है कि मौत अचानक कल्ब की हरकत बंद हो जाने की वजह से वाक़ हुई है, और तुम लोग फायर की लकीर पीटते हो। हाँ, कतई दुरुस्त है। फैयाज सर हिलाकर बोला। वो सो रहा था कि अचानक कान के करीब एक धमाका हुआ और उसका हार्ट फेल हो गया। यही वजह थी कि उसे तड़पने की भी मोहलत नहीं मिली, इसलिए बिस्तर भी शिकन आलूद नहीं था। वो जैसे लेटा हुआ था वैसे ही ठंडा हो गया। मेरा एतराज अब भी बाकी है। आखिर बिस्तर पर छर्रे क्यों नहीं लगे? क्या हो गए? क्या उस वक्त तो बंदूक का भी हार्ट फेल हो गया था? जहन्नम में जाए, फैयाज उकताए हुए अंदाज में बोला। केस तुम्हारे पास है, जाकर झक मारो। मगर हाँ, तुम उस लड़की का तज़किरा कर रहे थे। वो केस वाकई दिलचस्प मालूम होता है। अच्छा, फिर जब वो बेहोश हो गई तो तुमने क्या किया? सब्र किया और काफ़ी देर तक सर पीटता रहा। इमरान जेब में हाथ डालकर च्युइंगम का पैकेट तलाश करने लगा। आग कैसे लगी थी? यकीनन दिया सलाई या सिगार लाइटर से ही लगी होगी। तुम अजीब आदमी हो, फैयाज ने झिल्ला कर कहा। इमरान कुछ न बोला। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसने कहा, लड़की मेरे लिए एक नई उलझन पैदा कर रही है। ओह, तो क्या तुम समझते हो कि वो वाकई मासूम है? अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी पूरे वाकयात भी नहीं मालूम हो सके और लड़की अस्पताल में है। मैं इस वक्त तो वहीं जा रहा हूँ।
موڈی نے سینٹرل ہاسپٹل کے پرائیویٹ وارڈوں میں ایک کمرہ حاصل کر لیا تھا۔ لڑکی وہیں تھی اور پچھلی رات موڈی بھی وہیں رہا تھا اور اس کے خواب بدستور اس پر مسلط رہے تھے۔ لڑکی نے اسے یقین دلانا چاہا تھا کہ اس نے سنگار دان کے جواہرات کو اصلی ہی سمجھ کر اس کے ہاتھ فروخت تو کیا تھا، لیکن موڈی نے اسے یہ کہہ کر گفتگو کرنے سے روک دیا تھا کہ زیادہ بولنے سے اس کے اعصاب پر برا اثر پڑے گا۔ اس وقت بھی وہ اس کے پلنگ کے قریب مؤدب بیٹھا فرش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ موڈی صاحب، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، لڑکی نے کہا۔ میں آسمانوں کا مشکور ہوں، ان اونچے پہاڑوں اور ہزارہا سال سے بہنے والی دریاؤں کا مشکور ہوں جنہوں نے قدیم شہنشاہوں کی عظمت و شان دیکھی ہے۔ شہزادی صاحبہ، صحت مبارک ہو۔ میرا مزے کا نہ اڑائیے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اگر وہ جواہرات نقلی ہے تو جس طرح بھی ممکن ہوگا میں آپ کے روپیے واپس کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں والد صاحب کا کتب خانہ فروخت تو کر دوں گی، وہ 25,000 کی مالیت کا ضرور ہوگا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار ایک صاحب نے ایک کلمی نسخہ 2,500 میں خریدنے کی پیشکش کی تھی، لیکن والد صاحب نے انکار کر دیا تھا، اور آپ براہ کرم مجھے شہزادی صاحبہ نہ کہا کرے۔ میں شہزادی نہیں ہوں، آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں نے ایک شخص کے کہنے پر خود کو شاہی خاندان سے ظاہر کیا تھا۔ آپ شہزادی ہیں، میرے اعتماد کا خون نہ کیجیے، یہی کہتی رہیے کہ آپ شہزادی ہیں۔ مجھے حکم دیجیے کہ میں ایسے لاکھوں 25,000 روپے آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ مجھے اپنے سینکڑوں سال پرانے آباء و اجداد کے غلاموں ہی میں سے سمجھیے جنہوں نے ان کے لیے اپنا خون بہایا تھا۔ لڑکی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی کیونکہ موڈی کے لہجے میں بڑا خلوص تھا۔ کیا عمران صاحب آپ کے دوست ہے؟ جی ہاں، وہ میرا دوست ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں آپ کے گرد روپیوں کی دیوار کھڑی کر دوں گا، اور پھر مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں پولیس آپ کا کچھ نہیں کر سکے گی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور دوسرے ہی لمحے میں عمران کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت بھی حسب دستور اس کے چہرے پر حماقت برس رہی تھی اور انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کسی غلط جگہ آ گیا ہو اور معافی مانگ کر الٹے پاؤں واپس جائے گا۔ کیا آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہے؟ جی ہاں، اب میں بالکل اچھی ہوں، مگر تم کوئی الجھن پیدا کرنے والی بات نہیں کرو گے، سمجھے؟ موڈی نے عمران سے کہا۔ سمجھ گیا، عمران نے جلدی جلدی پلکیں جھپکائی اور لڑکی سے بولا، ذرا اپنے والد کے دوستوں کا حلیہ تو بتائیے۔ حلیہ؟ سوائے اس کے اور کچھ نہیں بتا سکتی کہ ان کے چہرے پر گھنی داڑھی تھی اور آنکھوں میں کسی قسم کی تکلیف کی وجہ سے سیاہ شیشوں کی اینک کا استعمال کرتے تھے۔ ہاں، عمران نے اپنے شانوں کو جنبش دی، لیکن اس کے اندازے سے یہ معلوم کرنا دشوار تھا کہ لڑکی کے الفاظ سے اس پر کیا اثر پڑا ہے۔ اس نے دوسرے ہی لمحے میں پوچھا، جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو آپ کہاں تھی؟ میں یہاں موجود نہیں تھی، واپسی پر مجھے یہ خبر ملی تو میں اپنے اوسان بجا نہ رکھ سکی۔ تجہیز و تکفین اسی آدمی نے کی تھی جو اب تک خود کو ان کا دوست و ظاہر کرتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ کے پڑوسیوں نے اس سلسلے میں آپ کو کوئی عجیب بات نہیں بتائی؟ عجیب بات؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ غسل کہاں دیا گیا تھا میت کو؟ او ہاں، والد صاحب کے چند احباب جنازہ گھر سے لے گئے تھے اور غالباً کسی دوست ہی کے یہاں غسل اور تکفین کا انتظام ہوا تھا۔ بہرحال کوئی پڑوسی مرنے والی کی شکل بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ لڑکی سنبھل کر بیٹھ گئی۔ گفتگو اردو میں ہو رہی تھی۔ موڈی نے کچھ بولنا چاہا لیکن عمران نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اچھا ہاں، عمران نے لڑکی کے سوال کا جواب دیے بغیر پوچھا، آپ نے 10 سال قبل کے ایک واقعے کا تذکرہ کیا تھا، کیا والد صاحب کی گمشدگی کا؟ لڑکی نے انگریزی میں کہا۔ شاید وہ موڈی کو بھی اپنے حالات سے آگاہ کر دینا چاہتی تھی۔ عمران نے اس بات میں سر ہلایا۔ لڑکی چند لمحے خاموش رہ کر بولی، ڈیڈی بڑے پراسرار آدمی تھے، میں آج تک یہ نہ سمجھ سکی کہ وہ کون تھے اور کیا تھے۔ جب میں 10 سال کی تھی تو وہ اچانک غائب ہو گئے، میں تنہا رہ گئی۔ والدہ اسی وقت انتقال کر گئی تھی جب میں پیدا ہوئی تھی۔ آپ خود سوچئے میری کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ والد صاحب کا کوئی عزیز بھی ہے یا نہیں کہ میں اس سے رجوع کرتی۔ انہوں نے کبھی اپنے کسی عزیز کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ بہرحال بڑی پریشانی تھی۔ پڑوس میں عیسائیوں کا ایک غریب خاندان آباد تھا۔ اس نے میری بہت مدد کی، مجھے ایک مشن اسکول میں داخل کرا دیا اور ہر طرح میری دیکھ بھال کرتا رہا۔ میں مس ہارڈی کو کبھی نہ بھولوں گی، وہ عظیم عورت جس نے میری خبر گیری ماؤں کی طرح کی، میرے اخراجات بھی اٹھائے اور مجھے کبھی اس بات پر مجبور نہیں کیا کہ میں عیسائی مذہب اختیار کر لوں۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، 4 سال تک والد صاحب کی کوئی خبر نہ ملی، پھر اچانک ایک دن وہ آ گئے۔ ہفتوں روتے رہے لیکن مجھے کچھ نہیں بتایا کہ وہ اتنے دنوں تک کہاں رہے، لیکن اتنا ضرور کہا کہ اب وہ کہیں نہیں جائیں گے۔ وہ پھر کہیں نہیں گئے؟ عمران نے پوچھا۔
نہیں پھر وہ گھر سے باہر بھی شاذ و نادر ہی نکلتے تھے۔ گمشدگی سے پہلے وہ تصویروں کے بلاگ بنانے کا کام کرتے تھے، واپسی پر یہ کام بھی ترک کر دیا تھا، لیکن مجھے آج تک نہ معلوم ہو سکا کہ بسر اوقات کا ذریعہ کیا تھا۔ بظاہر وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، لیکن کبھی تنگ دستی نہیں ہوئی، اور غالباً وہ سنگار دان بھی وہ اپنے ساتھ ہی لائے ہوں گے۔ عمران نے پوچھا۔ نہیں، میں بچپن سے ہی اسے دیکھتی آئی ہوں۔ اچھا، تو پھر وہ پر اسرار آدمی اس کی طاق میں کب سے لگے تھے؟ والد صاحب کے انتقال کے بعد ہی سے، اس سے پہلے کسی نے ادھر کا رخ بھی نہیں کیا تھا۔ عمران چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر پوچھا، پچھلے 6 برس کے عرصے میں ان سے کون کون ملنے آتا تھا؟ کوئی نہیں، حتیٰ کہ پاس پڑوس والے بھی ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ آخر کیوں؟ کیا وہ بہت چڑچڑے تھے؟ ہرگز نہیں، بہت ہی با اخلاق اور ملنسار تھے۔ انہوں نے کبھی کسی سے تیز لہجے میں گفتگو نہیں کی۔ میرا خیال ہے کہ لوگ انہیں محض اس لیے برا کہتے تھے کہ وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن ان کے مرتے ہی اتنے بہت سے دوست تو کہاں سے پیدا ہو گئے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے خود بھی حیرت ہے، پڑوسیوں سے معلوم ہوا کہ وہ 5 تھے، لیکن ان میں سے ایک ہی آدمی اب تک میرے سامنے آیا ہے، وہی جس نے سنگار دان کے متعلق مشورہ دیا تھا، اور پھر وہ اس کے بعد سے نہیں دکھائی دیا۔ نہیں، وہ اس کے بعد بھی ملتا رہا ہے، اس وقت تک جب تک کہ میں نے سنگار دان فروخت نہیں کر دیا۔ تمہارے والد نے کبھی اپنے کسی دوستوں کا تذکرہ بھی نہیں کیا؟ صرف وہ ایک دوستوں کا، وہی جس کے پاس میں ان کی موت سے چند روز قبل گئی تھی۔ اس کا نام اور پتہ؟ عمران جیب سے ڈائری نکالتا ہوا بولا۔ حکیم معین الدین، 48 فرید آباد، دلاور پور۔ آپ اس کے پاس کیوں گئی تھی؟ والد صاحب نے بھیجا تھا، لڑکی نے کہا۔ والد صاحب عرصے سے درد گردہ کے مریض تھے، اس دوران میں تکلیف کچھ زیادہ بڑھ گئی، علاج ہوتا رہا لیکن فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار انہوں نے معین الدین صاحب کا پتہ بتا کر کہا کہ میں ان کے پاس جاؤں، شاید ان کے پاس اس مرض کا کوئی مجرب نسخہ تھا۔ میں دلاور پور گئی، لیکن دوا تیار نہیں تھی، اس لیے وہاں مجھے 4 دن تک قیام کرنا پڑا۔ میں نے والد صاحب کو بذریعہ تار مطلع کر دیا تھا، جس کے جواب میں انہوں نے بھی بذریعہ تار ہی مجھے مطلع کیا کہ میں دوا لیے بغیر واپس نہ آؤں، ہوا 10 دن لگ جائے۔ کیا وہ حکیم صاحب اب بھی وہاں مل سکیں گے؟ عمران نے پوچھا۔ کیوں نہیں، یقیناً ملیں گے، لیکن اگر نہ ملے تب؟ بھلا میں اس کے متعلق کیا کہہ سکتی ہوں؟ لڑکی مضطربانہ انداز میں اپنی پیشانی رگڑتی ہوئی بولی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بس عمران، ختم کرو۔ موڈی ہاتھ اٹھا کر بولا، میں معاملات کی تہہ کو پہنچ گیا ہوں۔ کیا سمجھے ہیں آپ؟ لڑکی نے چونک کر پوچھا۔ آپ کے والد زندہ ہے؟ موڈی ٹھہر کر بولا۔ بس میں سمجھ گیا۔ شٹ اپ، عمران اسے گھور کر بولا۔ شاید تمہارا نشہ اکھڑ رہا ہے، جاؤ ایک آدھ پگ مار آؤ۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، موڈی نے جمائی لے کر کہا۔ عمران نے لڑکی سے کہا، کیا آپ مجھے اپنے والد کی کوئی تصویر دے سکیں گے؟ افسوس کہ نہیں، جن چیزوں میں پر اسرار طریقے سے آگ لگ گئی تھی ان میں غالباً ان کے البم بھی تھے، یا ممکن ہے البم نہ رہے ہو، مجھے تو کچھ ہوش نہیں۔ ہو سکتا ہے تلاش کرنے پر کوئی تصویر مل ہی جائے، مگر یہ تو بتائیے کہ مجھے یہاں کب تک رہنا ہوگا؟ میں اب بالکل اچھی طرح ہوں، آپ یہاں زیادہ محفوظ ہے۔ عمران سر ہلا کر بولا، جب تک کہ میں نہ کہوں آپ یہاں سے نہیں جائیں گی۔ میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے کہ آپ یہاں طویل مدت تک قیام کر سکے۔ آخر کیوں؟ ضروری نہیں کہ آپ کو بھی بتایا جائے۔ عمران، میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، موڈی نے اسے گھونسا دکھا کر کہا۔ تم شہزادی صاحبہ کی توہین کر رہے ہو، اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اٹھو اور میرے ساتھ چلو، میں یہیں رہوں گا۔ شٹ اپ، کھڑے ہو جاؤ، اٹھو۔ عمران کے ساتھ موڈی اپنے بنگلے پر واپس آ گیا، اور آتے ہی اس بری طرح شراب پر گرا کہ خدا کی پناہ، اس نے پچھلی رات سے ایک قطرہ بھی نہیں پیا تھا۔ 2-3 پیگ متواتر پی لینے کے بعد وہ عمران کی طرف مڑا۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ میں جانتا ہوں، معاملات کی تہہ تک پہنچ چکا ہوں۔ اس کا باپ زندہ ہے اور وہ انتہائی پر اسرار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ بکواس بند کرو، جو میں کہہ رہا ہوں اسے سنو۔ میں کچھ نہیں سنوں گا، میری ایک تھیوری ہے۔ عمران خاموش ہو گیا، موڈی بڑبڑاتا رہا۔ میں شرلاک ہومز ہوں، شرلاک ہومز، سمجھے؟ او موڈی، شرلاک ہومز کے بچے، عمران اسے گھورتا ہوا بولا۔ نہیں ڈاکٹر واٹسن، تم ان معاملات کو نہیں سمجھ سکتے۔ موڈی بڑبڑاتا ہوا اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اتنے میں نوکر پائپ لے آیا۔ عمران صوفے کی پشتوں سے ٹیک لگا کر سوچنے لگا تھا۔ موڈی پائپ سلگا کر اپنی گردن اکڑاتا ہوا اس کی طرف مڑا۔ وہ کسی شاہی خزانے کے وجود سے واقف ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے پاس نقشہ بھی موجود ہے۔ عمران بدستور آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ موڈی چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، آج سے 10 سال قبل یقیناً چند خطرناک آدمیوں نے اس کا پیچھا کیا ہوگا، بس وہ غائب ہو گیا۔ 4 سال بعد پھر واپس آیا، 6 سال تک سکون سے رہا، اور اس کے بعد پھر
وہ یا کچھ دوسرے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اس بار اس نے اپنی موت کا ڈرامہ کھیلا، کیا سمجھے؟ ہاں کچھ نہیں سمجھے، تم لوگ دماغ کے بجائے میرا استعمال کرتے ہو۔ اور اب اس سنگار دان کی داستان سنو، وہ غالباً اسی شاہی خزانے سے تعلق رکھتا ہے۔ خود اس کے باپ نے دشمنوں پر یہ ظاہر کرنے کے لیے، کیا ظاہر کرنے کے لیے، کیا ظاہر کرنے کے لیے۔ موڈی نے اپنی پیشانی پر گھونسا مار لیا، چند لمحے خاموش رہا، پھر عمران کو جھنجھوڑ کر بولا، میں ابھی کیا کہہ رہا تھا؟ عمران نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ کیا ہے؟ اس نے جھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ موڈی نے پھر اپنے سر پر 2-4 گھونسے جمائے۔ تم؟ عمران کھڑا ہو کر اسے چند لمحے گھورتا رہا، پھر گریبان پکڑ کر ایک صوفے پہ دھکیلتا ہوا بولا، جہنم میں جاؤ۔ دوسرے لمحے وہ باہر جا چکا تھا۔ نواب ہاشم کو دوبارہ منظر پر آئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا، اور اس حیرت انگیز واپسی کی شہرت نہ صرف وہ شہر بلکہ پورے ملک میں ہو چکی تھی۔ وہ اپنی نوعیت کا ایک ہی ہنگامہ تھا۔ محکمہ سراغ رسانی والوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اس سلسلے میں کیا کرے۔ فی الحال ان کے سامنے صرف وہ ایک ہی سوال تھا، وہ یہ کہ اگر نواب ہاشم یہی شخص ہے تو پھر وہ آدمی کون تھا جس کی لاش 10 سال قبل نواب ہاشم کی خوابگاہ سے برآمد ہوئی تھی؟ کیپٹن فیاض عمران کو آج کل بہت زیادہ مصروف دیکھ رہا تھا، لیکن عمران سے کسی بات کا اگلوا لینا آسان کام نہیں تھا۔ وہ ہر سوال کا جواب ضرور دیتا تھا، لیکن وہ جوابات کچھ اس قسم کے ہوتے تھے کہ سوال کرنے والا اپنا سر پیٹ لینے کا ارادہ تو کرتا تھا، مگر اسے عملی جامہ پہنا کر مسخرہ نہیں کہلانا چاہتا تھا۔ فیاض نے لاکھ کوشش کی، لیکن عمران سے کچھ نہ معلوم کر سکا۔ البتہ اسے ایسے اشعار ضرور سننے پڑے جن کے پہلے مصرے عموماً مرزا غالب کے ہوتے تھے اور دوسرے ڈاکٹر اقبال کے، مثلاً ہے دل شوریدہ غالب، طلسم پیچ و تاب، وہ صبا رفتار شاہی استبل کی آبرو۔ عمران اس طرح کے جوڑ پیون لگانے کا ماہر تھا۔ بہرحال فیاض اس سے کچھ نہ معلوم کر سکا۔ آج اس نے نواب ہاشم اور اس کے بھتیجے نواب ساجد کو اپنے آفس میں طلب کیا تھا۔ دونوں آئے تھے، لیکن ان کے چہرے پر ایک دوسرے کے خلاف بیزاری کے آثار تھے۔ دیکھیے جناب، فیاض نے نواب ہاشم کو مخاطب کیا، اب ایک ہی صورت رہ گئی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیے جناب، جو بھی صورت ہو میں جلد سے جلد اس کا تصفیہ چاہتا ہوں، نواب ہاشم نے کہا۔ صورت یہ ہے کہ میں آپ کو جیل بھجوا دوں۔ اچھا، نواب ہاشم کی بہت تن گئی۔ اتنے میں عمران کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے بال پریشان تھے اور لباس ملغجہ سا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی لمبے سفر کے بعد یہاں پہنچا ہو۔ وہ ان دونوں چچا بھتیجے کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور فیاض کو آنکھ مار کر سر کھجانے لگا۔ مجھے جیل بھجوانا آسان کام نہ ہوگا مسٹر فیاض، آخر آپ کس بنا پر مجھے جیل بھجوائیں گے؟ نواب ہاشم نے کہا اور بدستور فیاض کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ 2 وجوہات ہیں، ان میں سے جو بھی آپ پسند کریں، فیاض نے کہا۔ اگر مرنے والا واقعی نواب ہاشم تھا تو آپ دھوکے باز ہیں، اور اگر نواب ہاشم نہیں تو آپ اس کے قاتل ہیں۔ کیوں؟ میں کیسے قاتل ہو گیا؟ جس رات کو آپ اپنی روانگی ظاہر کرتے ہیں اسی رات کی صبح کو آپ کی خوابگاہ سے ایک لاش برآمد ہوئی تھی۔ میں کہتا ہوں آپ چھپ کر کیوں گئے تھے؟ شاید مجھے اب وہ بات دہرانی پڑے، نواب ہاشم نے جھیپے ہوئے انداز میں مسکرا کر کہا۔ دہرائیے جناب، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ آپ کے معاملے نے تو میری عقل و خب تو کر دی ہے۔ نواب ہاشم چونک کر مڑا، شاید اسے عمران کی موجودگی کا علم نہیں ہوا تھا۔ آپ تو کیا آپ یہیں سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ کچھ بتانے جا رہے تھے۔ فیاض نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ جی ہاں، اب وہ بات بتانی ہی پڑے گی۔ آج سوچتا ہوں کہ وہ واقعہ کتنا معمولی تھا، لیکن اس وقت تو گویا مجھ پر جنون سوار تھا۔ اگر میں نے وہ چوٹ سہ لی ہوتی اور لوگوں کے ہنسنے کی پرواہ نہ کی ہوتی تو آج اس حالت کو نہ پہنچتا۔ خیر سنیے جناب، مگر نہیں، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجئے۔ دیکھیے، بات کو خواہ مخواہ تو حالت نہ دیجئے، ہم لوگ بیکار آدمی نہیں۔ فیاض نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اختصار سے کام لوں گا۔ اچھا، صاف صاف سنیے، مجھے ایک عورت سے عشق تھا، بظاہر وہ بھی مجھے چاہتی تھی۔ اسی شہر کا ایک دوسرا رئیس بھی اس کے چکر میں تھا، لہٰذا ہم دونوں کی کشمکش نے اس واقعے کو سارے شہر میں مشہور کر دیا۔ عورت بظاہر میری ہی طرف زیادہ جھک رہی تھی، یہ بات بھی عام طور پر لوگوں کو معلوم تھی، لیکن اسی دوران میں نہ جانے کیا ہوا کہ وہ کمبخت ایک تانگے والے کے ساتھ فرار ہو گئی۔ ذرا سوچئے، اگر آپ میری جگہ ہوتے تو آپ کے احساسات کیا ہوتے؟ کیا آپ یہ نہ چاہتے کہ اب شناساؤں سے نظریں چار نہ ہو؟ تو اچھا ہے۔ شرمندگی سے بچنے کے لیے میں نے کسی کو کچھ بتائے بغیر یہاں سے چلا جانا بہتر سمجھا۔ جس رات میں نے یہاں سے چلے جانے کا پروگرام بنایا تھا اسی شام کو باہر سے میرا دوست تو آ گیا۔ وہ میرا جگری دوست تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دن اس کی آمد بھی بہت گرا گزری۔
नवाब हाशिम ने रुक कर सिगरेट सुलगाई और 2-3 कश लेकर फिर बोला, उसे वाकयात का इल्म नहीं था। मैंने तहैया कर लिया कि कब्ल इसके कि उसे कुछ मालूम हो मैं यहाँ से चला जाऊँ। चुनांचे मैंने यही किया, उसे सोता छोड़कर मैं यहाँ से चला गया। तो फिर वो आपके दोस्तों की लाश थी? फैयाज ने आगे झुककर पूछा। यकीनन उसी की रही होगी। अब देखिए मैं आपको बताऊं, अभी मैंने अपने जिस हरीफ या रकीब का तज़किरा किया था, यह हरकत उसकी भी हो सकती है। जाहिर है उसे इस वाक़े के सिलसिले में काफ़ी खिफ़त उठानी पड़ी होगी और उसने यही सोचा होगा कि मैंने उसे ज़िक देने के लिए औरत को तांगे वाले के साथ निकलवा दिया है। हो सकता है कि उसने मुझसे इंतकाम की ठानी हो और मेरे धोखे में मेरे दोस्त सज्जाद को कत्ल कर दिया हो। मगर फिर सोचता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। आखिर आपका हरीफ था कौन? उसका नाम बताइए। फैयाज ने कहा, मिर्ज़ा नसीर। ओह, वो पीली कोठी वाले? इमरान ने कहा। जी हाँ वही, नवाब हाशिम बोला। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर, इमरान ने मगमूम आवाज़ में कहा। वो तो पिछले साल मर गए, अब मैं किसी की हथकड़ियाँ लगाऊँ? क्या उनके लड़के से काम चल जाएगा? फैयाज ने इमरान को घूर कर देखा, लेकिन इमरान ने एक ठंडी सांस भरी और सर हिलाता हुआ फर्शों की तरफ देखने लगा। मगर मुझे यकीन नहीं है कि मिर्ज़ा नसीर ने ऐसा किया हो, नवाब हाशिम बोला। अगर वो ऐसा करता तो भला लाश की शक्ल नाकाबिल शनाख्त बनाने की क्या ज़रूरत थी? अगर फ़र्ज़ कीजिए उसने धोखे में भी मारा होता तो शक्ल कभी न बिगाड़ता। अब आप खुद सोचिए कि वो कौन हो सकता है? भतीजे के अलावा और कौन हो सकता है चचा? इमरान बड़बड़ाया। क्या मतलब? साजिद उछल कर खड़ा हो गया। बैठ जाइए, फैयाज ने सख्त लहजे में कहा। वाकई आप तह तक पहुंच गए, नवाब हाशिम ने इमरान की तरफ देखकर कहा। पहुंच गया ना? आहा, इमरान ने अहमकाना अंदाज में कहका लगाया। बहुत हो चुका। साजिद नवाब हाशिम को गुस्सा दिखाकर बोला, तुम्हारी 420 हरगिज नहीं चलेगी। गरम ना हो बेटे, नवाब हाशिम ने तंजिया लहजे में कहा। दौलत बेटे के हाथों बाप को कत्ल करा सकती है तो तुम भतीजे हो, और फिर तुम्हारे पास तो कोई फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तुम्हारे बाप ने अपनी जायदाद पहले ही बेच खाई थी। अब मैं कंवारा था, जाहिर है कि मेरे वारिस तुम ही करार पाते। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बकवास है, 100% बकवास। तुम तो अब हाशिम नहीं हो, तुम्हारे कागजात जाली है और मेरी शक्ल भी शायद जाली है। इतनी जाली कि तुमने मुझे हवेली में क़याम करने की इजाज़त दे दी। तुम मुझ पर किसी का कत्ल नहीं साबित कर सकते। साजिद ने मेज़ पर घूंसा मार कर कहा। देखिए मिस्टर, फैयाज ने उखड़े हुए लहजे में कहा, यह आपकी हवेली नहीं मेरा दफ्तर है। इन्हीं हजरत ने साजिद की तरफ देखकर कहा। अब आप खुद सोचिए, ये मेरा भतीजा है, लाश का चेहरा बिगड़ चुका है। आखिर इसने किस बिना पर उसे मेरी लाश करार दिया था? क्या इसलिए कि मकतूल के जिस्म पर मेरा लिबास था? फैयाज कुछ न बोला। उसकी नज़र साजिद के चेहरे पर जमी हुई थी, लेकिन उसके बरखिलाफ इमरान नवाब हाशिम को घूर रहा था। जवाब दीजिए कप्तान साहब, नवाब हाशिम ने फिर फैयाज को मुखातब किया। क्यों जनाब, आपने किस बिना पर उसे नवाब हाशिम की लाश करार दिया था? फैयाज ने साजिद से पूछा। हाथों और पैरों की बिना पर, साजिद अपनी पेशानी से पसीना पोंछता हुआ बोला। उसके चेहरे पर घबराहट के आसार थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चेहरा तो पहले ही बिगाड़ दिया था और इसी के लिए बिगाड़ा था कि तुम्हारी शनाख्त तो पुलिस के लिए हरफ आखिर हो। जाहिर है कि उस कच्ची शनाख्त के मामले में पुलिस सिर्फ तुम्हारे बयान से मुत्तईन हो सकती थी, क्योंकि तुम मेरे घर के एक फर्द थे। साजिद कुछ न बोला। वो इस अंदाज में नवाब हाशिम को घूर रहा था जैसे मौका मिलते ही उसका गला दबोच लेगा। हाँ मिस्टर साजिद, आप अपनी सफाई में क्या कहते हैं? फैयाज ने सख्त लहजे में कहा। अब मैं हर बात का जवाब अपने वकील की मौजूदगी ही में दे सकूंगा, साजिद बोला। यही चाहिए बरखुरदार, नवाब हाशिम ने तंजिया लहजे में कहा। मैं तुमसे गुफ्तगू नहीं कर रहा, और हाँ, अब तुम मेरी हवेली में नहीं आओगे, समझे? अगर तुमने उधर का रुख भी किया तो नतीजे के तुम खुद जिम्मेदार होंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इमरान बोल पड़ा। आप दोनों समझौता क्यों नहीं कर लेते? चैन से मिलजुल कर उसी कोठी में रहिए। मुझे अफसोस है कि न मेरे कोई भतीजा है और न चचा, वरना मैं दुनिया को दिखा देता कि चचा और भतीजे किस तरह एक जान दो काबिल नहीं बाकिल हैं। बक रहा हूँ मैं सुपर फैयाज। क्या मुहावरा है वो, एक जान दो काबिल? चचे आहा, कालिब कालिब, एक जान दो कालिब। वाह भाई, भला उनके आपस के समझौते से क्या बनेगा? वो लाश तो बहरहाल दरमियान में हायल रहेगी, फैयाज बोला। अरे यार छोड़ो भी, इमरान ने संजीदगी से कहा। ये कहाँ का इंसाफ है कि एक मुर्दा आदमी के लिए चचा भतीजों में नाचाकी हो जाए? भला वो लाश उनके किस काम आएगी? अच्छा, आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए, फैयाज ने मुंह बिगाड़ कर इंतहाई खुश्क लहजे में कहा। लेकिन इमरान पर उसका ज़र्रा बराबर भी असर ना हुआ। उसने मुस्कुरा कर कहा,
میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ اس قتل کا تعلق مرزا نصیر سے تھا۔ کیوں فیاض صاحب؟ جو بات نواب ہاشم اپنے بھتیجے کے متعلق سوچ رہے ہیں، کیا وہی مرزا نصیر کے ذہن میں نہ آئی ہوگی؟ کون سی بات؟ یہی کہ لاش کا چہرہ بگاڑ دینے سے خیال ساجد کی طرف جائے گا۔ یہ بات کہی ہے آپ نے۔ ساجد اچھل پڑا اور پھر فیاض سے بولا، اب اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ وہ ختم بھی کیجئے۔ عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، بس جائیے، لیکن آپ دونوں حویلی ہی میں رہیں گے، مقصد کچھ اور نہیں، بس اتنا ہی ہے کہ میرے آدمیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں نہیں سمجھا، نواب ہاشم نے کہا۔ میرے آدمی آپ دونوں کی نگرانی کرتے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی کسی دوسری جگہ چلا گیا تو مجھے نگرانی کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ فیاض نے عمران کو گھور کر دیکھا۔ غالباً وہ سوچ رہا تھا کہ عمران کو نگرانی کے متعلق نہ کہنا چاہیے تھا، لہٰذا ساجد اور نواب ہاشم حیرت سے منہ کھولے ہوئے عمران کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بس اب آپ لوگ تشریف لے جائیے، عمران نے ان سے کہا۔ جس نے بھی حویلی کی سکونت ترک کی اس کی ہتھکڑیاں لگ جائے گی۔ آپ نہ جانے کیسی باتیں کر رہے ہیں، ساجد بولا۔ چپڑاسی، عمران نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی پر ہاتھ مارتے ہوئے صدا لگائی۔ اندازہ بالکل بھیک مانگنے کا سا تھا۔ اچھا اچھی بات ہے، نواب ہاشم اٹھتا ہوا بولا۔ میں حویلی سے نہیں ہٹوں گا، لیکن میری زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ فکر نہ کیجیے، قبر تک کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ دونوں چلے گئے اور فیاض عمران کو گھورتا رہا۔ تم بالکل گدھے ہو، اس نے کہا۔ نہیں، میں دوسری برانچ کا آدمی ہوں، میرے یہاں سپرنٹینڈنٹ نہیں ہوتے۔ تم نے انہیں نگرانی کے متعلق کیوں بتایا؟ اب وہ ہوشیار ہو جائیں گے۔ احمق بننے کے چکر میں محض اوقات سچ مچ حماقت کر بیٹھتے ہو۔ آہ کپتان فیاض، اسی لیے جوانی دیوانی مشہور ہے، عمران نے کہا اور داہنی ایڑی پر گھوم کر کمرے سے نکل گیا۔ رات تاریک تھی۔ عمران عالمگیری سرائے کے علاقے میں چوروں کی طرح چل رہا تھا۔ اس کے ایک ماتحت نے، جس کو لڑکی کے مکان کی نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اطلاع دی تھی کہ آج دن میں کچھ مشتبہ آدمی مکان کے آس پاس دکھائی دیے تھے۔ عمران نے اپنی کار سڑک پر ہی چھوڑ دی تھی اور پیدل ہی پچھلے مکان کی طرف جا رہا تھا۔ گلی کے موڑ پر اسے ایک تاریک سا انسانی سایہ دکھائی دیا۔ عمران رک گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ سایہ چھپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہدہد، عمران نے آہستہ سے کہا۔ جی جناب والا، دوسری طرف سے آواز آئی۔ عمران نے اپنے اس ماتحت کا نام ہدہد رکھا تھا۔ یہ گفتگو کرتے وقت تھوڑا سا ہکلاتا تھا اور اس کی شکل دیکھتے ہی نہ جانے کیوں لفظ ہدہد کا تصور ذہن میں پیدا ہوتا تھا۔ پہل جب عمران نے اسے ہدہد کہا تو اس کے چہرے پر ناخوشگوار قسم کے آثار پیدا ہوئے تھے، اور اس نے بتایا تھا کہ وہ ایک نجیب الطرفین قسم کا خاندانی آدمی ہے اور اپنی توہین برداشت تو نہیں کر سکتا۔ اس پر عمران نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس محکمے میں حقیقتاً اسی قسم کے نام ہونے چاہیے۔ بہرحال وہ بڑی مشکل سے اس بات پر راضی ہوا تھا کہ اسے ہدہد کہا جائے۔ اس میں ایک خاص بات اور بھی تھی جو اس کے حلیے کے اعتبار سے ضرورت سے زیادہ مضحکہ خیز تھی۔ بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ دوران گفتگو بہت ہی ادق قسم کے الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس پر سے ہکلاہٹ کی مصیبت بس ایسا ہی معلوم ہوتا تھا جیسے اس پر ہسٹیریا کا دورہ پڑ گیا ہو۔ کیا خبر ہے؟ عمران نے اس سے پوچھا۔ وہ اس کے قریب آ گیا تھا۔ ابھی تک تو کچھ بھی ظہور میں نہیں آیا، ہدہد بولا۔ مگر میں نے ظہور کو کب بلایا تھا؟ عمران نے تعجب سے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس کے سننے میں فرق آیا تھا یا وہ جان بوجھ کر گھس رہا تھا۔ جناب والا، میرا مطلب یہ ہے کہ حالات میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا، یا یوں سمجھیے کہ تب تعیدودم ججو کا تو میرے ساتھ آؤ۔ بس سر و چشمو دونوں آگے بڑھ گئے۔ بستی پر سناٹا طاری تھا۔ کبھی کبھی آس پاس کے گھروں سے بچوں کی رونے کی آوازیں آتی اور پھر فضا پر سکوت مسلط ہو جاتا۔ اس بستی کے کتے بھی شاید افیونی تھے۔ عمران کو اس پر بڑی حیرت تھی کہ ابھی تک کسی طرف سے کوئی کتوں کی آواز نہیں آئی تھی۔ پہلے اس کا خیال تھا کہ اس وقت تو کتے کی وجہ سے بستی میں قدم رکھنا بھی دشوار ہو جائے گا۔ وہ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ اچانک عمران کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گرتے بچا، اور وہ چیز یقیناً ایسی تھی جو دباؤ پڑنے پر دب بھی سکتی تھی۔ عمران نے بڑی پھرتی سے زمین پر بیٹھ کر اسے ٹٹولا۔ وہ کسی کتے کی لاش تھی۔ کہ کیا ظہور پذیر ہوا جناب؟ ہدہد نے پوچھا۔ ظہور نہیں پذیر ہوا، آگے بڑھو۔ مکان کے قریب پہنچ کر وہ دونوں ایک دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ گہری تاریکی ہونے کی بنا پر انہیں قریب سے بھی دیکھ لیے جانے کا امکان نہیں تھا۔ ہدہد آہستہ سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عمران نے اس کا شانہ دبا دیا۔
उसे थोड़े ही फासले पर कोई मुतहर्रिक शय दिखाई दी थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई चौपाया आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसी तरफ आ रहा हो। फिर देखते ही देखते उन चौपायों में इजाफा हो गया। 1 2 3 4 5। इमरान का दाहिना हाथ कोट की जेब में था और मुट्ठी में रिवॉल्वर का दस्ता जकड़ा हुआ था। दीवार के करीब पहुंचते ही चौपाए सीधे खड़े हो गए। इमरान पहले ही समझ गया था कि वो 5 आदमी थे, लेकिन तारीकी की वजह से पहचाने नहीं जा सकते थे। इमरान ने इस ख्याल से हुदूद के सीने पर हाथ रख दिया कि कहीं वो बौखला कर कोई हिमाकत न कर बैठे। हुदूद उसका हाथ झटक कर उछल पड़ा। पांचवा आदमी भी बिल्कुल उसी के से अंदाज में उछल कर भागा। इमरान ने उन पर जस्त लगाई और एक को जा लिया। खबरदार ठहरो वरना गोली मार दूंगा, उसने दूसरों को ललकारा, लेकिन उस ललकार का कोई असर न हुआ। वो तारीकी में गुम हो चुके थे। इमरान की गिरफ्त में आया हुआ आदमी भी निकल भागने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। ओ हुदूद के बच्चे, इमरान ने हाथ लगाई। देखिए जनाब, हुदूद ने कहा, जो करीब ही खड़ा कांप रहा था। मैं खानदानी आदमी हूँ। पहले हुदूद, फिर हुदूद का बच्चा। वाह जनाब, शट अप, टार्च जलाओ, वो तो कहीं गिर गई। उस दौरान में इमरान ने अपने शिकार के चेहरे पर 2-4 घूंसे रसीद किए और वो सीधा हो गया। चलो इधर, उसने फिर हुदूद को मुखातब किया, उसके गले से टाई खोल लो। हुदूद बौखलाहट में इमरान की गर्दन टटोलने लगा। अबे ये मैं हूँ। जी क्या अबे? बई द शराफत, मैं कोई कंजड़ा कसाई नहीं हूँ। समझिए उसी वक्त तो मुलाजिमत से सबकदोश कर दीजिए। जी हाँ, चलो वरना गर्दन मरोड़ दूंगा। हद हो गई जनाब। इतने में इमरान ने महसूस किया कि उसके हाथ पैर सुस्त पड़ गए हैं। उस पर सचमुच गशी की सी कैफियत तारी हो गई थी। इमरान ने उसके गले से टाई खोलकर उसके हाथ बांध दिए, फिर उठकर हुदूद की गर्दन दबोचता हुआ बोला, मुलाजिमत से सबकदोश होना चाहते हो? जी हाँ। हुदूद के लहजे में जल्लाहट थी, लेकिन उसने अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश नहीं की। टॉर्च तलाश करो, इमरान उसे धक्का देता हुआ बोला, और टॉर्च जल्द ही मिल गई। वो वहीं पड़ी हुई थी जहां हुदूद उछला था। इमरान ने बेहोश आदमी के चेहरे पर रोशनी डाली। ये एक नौजवान और तवाना आदमी था, लेकिन चेहरे की बनावट के एतबार से अच्छे अतवार का नहीं मालूम होता था। उसके जिस्म पर सिया सूट था। तकरीबन 1 घंटे बाद इमरान कोतवाली में उसी आदमी से पूछगछ कर रहा था। तुम वहाँ किस लिए आए थे? मुझे इसका इल्म नहीं। तुम नहीं बताओगे? देखिए जनाब, मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ। खुदा की कसम मुझे इल्म नहीं। और फिर हम चारों को तो बाहर खड़ा रहना था, अकेला वही अंदर जाता। कौन? सफदर खान। ये कौन है? आप यकीन न करेंगे कि हम उसके मुतालिक कुछ भी नहीं जानते। वैसे वो खुद को एक इलाके का जागीरदार बताता है और कहता है कि हम लोगों की मदद से अपने एक हरीफ के खिलाफ मुकदमा बना रहा है। आज से कुछ अरसा पेशतर हम उस मकान से एक जनाजा लाए थे, और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि चादर के नीचे लाश की बजाय 3 बाल्टियाँ और एक देगची थी। जी हाँ, मसनूई जनाजा। वाह! इमरान बेख्तियार मुस्कुरा पड़ा। मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा जनाब। उसने उन कामों के लिए हमें 4000 रुपये दिए थे। और हाँ, ये तो भूल ही गया, वो हमें एक अमेरिकन के बंगले पर भेजा करता था। वो बात भी अजीब थी। हमारा काम सिर्फ ये था कि हम वहाँ थोड़ी सी उछल कूद मचाकर वापस आ जाया करें, लेकिन उसने आज तक इसका मकसद नहीं बताया। सफदर खान का हुलिया क्या है? चेहरे पर घनी दाढ़ी, शलवार और कमीज लंबी पहनता है, नाक चपटी सी है, आंखों में कीचड़, शिया चश्मा नहीं लगाता? इमरान ने पूछा। जी नहीं, चश्मा लगाए हमने उसे कभी नहीं देखा। अच्छा, अपने बकिया 3 साथियों के नाम और पते बताओ। मैं किसी के नाम और पते से वाकिफ नहीं हूँ। जब वो हमें एक जगह इकट्ठा करता है तभी हम एक दूसरे को देखते हैं, वरना फिर आपस में कभी मिलने का इत्तेफाक नहीं होता। वो तुम्हें किस तरह बुलाता है? फ़ोन पर। शायद हम चारों को ही ये मालूम नहीं कि वो कहाँ रहता है। तुम्हें उन तीनों आदमियों के फ़ोन नंबर मालूम है? जी नहीं, हम में कभी गुफ्तगू नहीं हुई। हम चारों एक दूसरे के लिए अजनबी है। वैसे सूरत आशना ज़रूर है। इमरान ने लिखते लिखते नोटबुक बंद कर दी। मुलजिम हवालात में भेज दिया गया। शाम ही से आसमान बादलों में ढका हुआ था, इसलिए सूरज के गुरूब होते ही तारीकी फैल गई और 11 बजे तक यह आलम हो गया कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। बादल जम कर रह गए थे, जिसकी वजह से लोगों का दम निकल रहा था, लेकिन बारिश के इम्कानात नहीं थे। नवाब हाशिम का भतीजा साजिद मुस्तरबाना अंदाज में टहल रहा था। अभी अभी कुछ पुलिस वाले यहाँ से उठ कर गए थे। उनमें एक आदमी महकमा सुराग रसानी का भी था। साजिद को हैरत थी कि आखिर अभी तक उस शख्स को हिरासत में क्यों नहीं लिया गया जो नवाब हाशिम होने का दावा करता है। अगर वो सचमुच नवाब हाशिम ही है तो पुलिस को उसे हिरासत में लेकर उस लाश के मुतालिक इस्तिफसार करना चाहिए था।
جو 10 سال قبل حویلی میں پائی گئی تھی۔ وہ ٹہلتا، سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا، لیکن اب خود اس کی شخصیت بھی پولیس کے صوبے سے بالت تر نہیں تھی۔ نواب ہاشم نے کیپٹن فیاض کے آفس میں بیٹھ کر کھلم کھلا اسے مجرم گردانا تھا۔ کہا تھا ممکن ہے ساجد ہی نے میرے دوست و سجاد کو میرے دھوکے میں قتل کر دیا ہو۔ ساجد نے سگریٹ ختم ہوتے ہی سگریٹ سے دوسرا سگریٹ سلگایا اور ٹہلتا رہا۔ دو بجلی کے پنکھے چل رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ سوچ رہا تھا۔ اگر جرم اس کے خلاف ثابت ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس نے اس شخص کو کوٹھی میں جگہ دے کر سخت غلطی کی ہے، اور اب نہ جانے کیوں محکمہ سراغ رسانی والے اس بات پر مصر ہے کہ اسے کوٹھی میں ٹھہرنے دیا جائے۔ کیا وہ خود کہیں چلا جائے؟ مگر اس سے کیا ہوگا؟ اس طرح اس کی گردن اور زیادہ پھنس جائے گی۔ ساجد تھک کر بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بعض اوقات تو اس کا دل چاہتا کہ سچ مچ ایک قتل کا الزام اپنے سر لے لے، اس پر اسرار آدمی کا گلا گھونٹ دے جو اس کی جان و مال کا خواہاں ہے۔ سگریٹ پھینک کر وہ جوتوں سمیت صوفے پر دراز ہو گیا، آنکھیں بند کر لی۔ یوں ہی نیند ایسے میں کہاں؟ آنکھیں بند کر کے وہ اپنے تھکے ہوئے ذہن کو تھوڑا سا سکون دینا چاہتا تھا۔ اچانک اس نے ایک عجیب قسم کا شور سنا اور بوکھلا کر برآمدے میں نکل آیا، لیکن اتنی دیر میں پھر پہلے ہی کی طرح سناٹا چھا چکا تھا۔ البتہ اس کے 2-3 کتے ضرور بہت ہی ڈھیلی ڈھالی آوازوں میں بھونک رہے تھے۔ ساجد سمجھ ہی نہ سکا کہ وہ کس قسم کا شور تھا۔ ساجد کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ چند لمحے برآمدے میں بے حس و حرکت کھڑا رہا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ اس کا واہمہ نہ رہا ہو۔ پریشان دماغ اکثر غنودگی کے عالم میں اسی قسم کے دھوکے دیتا ہے۔ پھر وہ واپسی کے لیے مڑ ہی رہا تھا کہ سارا پائے باغ اسی قسم کے شور سے گونج اٹھا۔ بالکل ایسا معلوم ہوا جیسے بیک وقت تو ہزاروں آدمی چیخ کر خاموش ہو گئے ہو۔ کتوں نے پھر بھونکنا شروع کر دیا اور اب ساجد کئی بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں بھی سن رہا تھا۔ 2 نوکر بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ وہ بری طرح ہانپ رہے تھے۔ حضور، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ میں کیا بتاؤں؟ اندر سے ٹارچیں لاؤ، 3 رائفلیں نکال لاؤ، جلدی کرو، سارے نوکروں کو اکٹھا کرو، جاؤ۔ اتنے میں ساجد کو نواب ہاشم دکھائی دیا، جو شب خوابی کے لبادے میں ملبوس اور ہاتھ میں رائفل لیے برآمدے میں داخل ہو رہا تھا۔ ساجد، اس نے کہا، کیا تم اب میرے خلاف کوئی نئی حرکت کرنے والے ہو؟ یہی میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں دوست۔ ساجد بھویں تان کر آنکھیں سکوڑتا ہوا بولا، تم اگر میرے چچا بھی ہو تو اس قسم کی حرکتیں کر کے مجھ سے کوٹھی نہیں خالی کرا سکتے۔ میں بزدل نہیں ہوں۔ جب تک میرے اسٹاک میں میگزین باقی رہے گا کوئی مجھے ہاتھ بھی نہ لگا سکے گا، سمجھے؟ میں سب سمجھتا ہوں، نواب ہاشم نے کہا۔ اگر تم ہزاروں آدمی بلا لو تب بھی میں حویلی سے نہ نکلوں گا۔ محکمہ سراغ رسانی والے ہر وقت تو حویلی کی نگرانی کرتے ہیں۔ اگر میرا بال بھی بیکا ہوا تو تم جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ چوری اور سینہ زوری۔ ساجد تلخ و انداز میں مسکرایا۔ اتنے میں سارے نوکر اکٹھے ہو گئے۔ یہ تعداد میں 8 تھے۔ ان میں سے 3 ایسے تھے جو ساجد کو شکار پر لے جانے کے لیے رکھے گئے تھے اور خود بھی اچھے نشانہ باز تھے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، ساجد نے انہیں مخاطب کر کے کہا، جہاں بھی کوئی اجنبی نظر آئے بے دریغ گولی مار دینا، پھر میں سمجھ لوں گا۔ شکاری ٹارچیں اور رائفلیں لے کر پائی باغ میں اتر گئے۔ 2-1 کتے بھی ساتھ لے لو، میں اس وقت تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، میرا یہاں موجود رہنا ضروری ہے۔ اور پھر وہ نواب ہاشم کو گھورنے لگا۔ تم اس طرح مجھے مطمئن نہیں کر سکتے، نواب ہاشم بولا۔ اوہ، تم جہنم میں جاؤ، ساجد دانت پیستے ہوئے بولا۔ مجھے تم کو مطمئن کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر پولیس والے تمہیں یہاں نہ رکھنا چاہتے تو میرے نوکروں کے ہاتھ تمہاری گردن میں ہوتے اور تم فاٹک کے باہر نظر آتے۔ اوہ ساجد، کیا تمہارا خون سفید ہو گیا ہے؟ نواب ہاشم کا لہجہ دردناک تھا۔ اچانک وہ شور پھر سنائی دیا، لیکن ایک لمحے سے زیادہ جاری نہ رہا۔ کتے پھر بھونکنے لگے اور پھر وہی بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں۔ ساجد کے سارے نوکر بے تحاشا بھاگتے ہوئے برآمدے میں آئے۔ 2-1 تو سیڑھیوں پر ہی ڈھیر ہو گئے۔ حضور، کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، صرف آوازیں۔ میرے خدا، آوازیں آسمان سے آتی ہے، چاروں طرف سے آتی ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ساجد جھلا کر چیخا۔ چلو میں چلتا ہوں، ڈرپوک کہیں کی، لیکن اگر پیچھے سے میری کھوپڑی پر گولی پڑے تو میری موت کا ذمہ دار یہ شخص ہوگا۔ ساجد نے نواب ہاشم کی طرف ہاتھ جھٹک کر کہا، یہ شخص ہوگا میری موت کا ذمہ دار۔ تم لوگ اسے یاد رکھنا۔ اب آؤ میرے ساتھ، میں دیکھوں گا۔ عمران اپنے آفس میں کاہلوں کی طرح بیٹھا، دونوں ٹانگیں ہلا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور دانتوں کے نیچے چوئنگم تھا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کیے ہوئے ہدہد کو آواز دی۔ جی جناب والا، ہدہد نے اس کے قریب پہنچ کر کہا۔ بیٹھ جاؤ، عمران بولا۔ ہدہد میز سے کافی فاصلے پر ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ پچھلی رات کی رپورٹ سناؤ۔ رات بھر ہنگامہ آرائی رہی۔
قلیل وقفے سے وہ لوگ آسمان بالائے سر اٹھاتے رہے اور سیگان روسیہ کی وفد سے میرا دو دماغ براگندگی اور انتشار کی آماجگاہ بنا رہا۔ ہدہد مائی ڈیئر، آدمیوں کی زبان میں بولا کرو، میں ہمیشہ شورفا کی زبان بولتا ہوں، مجھے شورفا کی نہیں آدمیوں کی زبان چاہیے۔ یہ بات میرے فہم و ادراک سے بالا تر ہے۔ اچھا تم دفع ہو جاؤ اور شمشاد کو بھیج دو۔ لفظ دفع پر ہدہد کا چہرہ بگڑ گیا، مگر وہ کچھ نہ بولا، چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد شمشاد داخل ہوا۔ بیٹھ جاؤ، عمران نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ شمشاد بیٹھ گیا۔ یہ بھی صورت سے احمق ہی معلوم ہوتا تھا۔ چلو مجھے کل رات کی رپورٹ چاہیے۔ کل رات؟ شمشاد ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ انہوں نے بہت شور مچایا، اس طرح چیختے تھے کہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی تھی، اور حضور تقریباً 6 بجے کو نواب ساجد کی رنڈی آئی تھی، لیکن اس کے ساتھ نائکا نہیں تھی۔ اس کا قد 5 فٹ سے زیادہ نہیں ہے، دھانی ساڑی میں تھی، پیروں میں یونانی طرز کے سینڈل تھے، آنکھیں کافی بڑی، چہرہ بیضوی، کھڑا ناک نقشہ اور اوندھی تمہاری کھوپڑی۔ عمران جھلا کر بولا، یہ بتاؤ رات کوئی پھاٹک کے باہر بھی آیا یا نہیں؟ جی نہیں، رنڈی کی واپسی کے بعد کوئی بھی نہیں نکلا تھا، مگر پھر وہی رنڈی، گیٹ آؤٹ۔ عمران میز پر گھسا مار کر گرجا۔ شمشاد چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا۔ عمران نے فون کا ریسیور اٹھایا۔ ہیلو سپر فیاض، میں عمران ہوں۔ او عمران، او میرے پیارے، ایک نیا لطیفہ، ان کمبختوں نے سچ مچ ہی ناک میں دم کر دیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ میں ابھی آیا، عمران اٹھتا ہوا بولا۔ فیاض اپنے کمرے میں تنہا تھا، لیکن اندازے سے معلوم ہو رہا تھا کہ ابھی کوئی یہاں سے اٹھ کر گیا ہے۔ کیوں، کیا تمہارے آدمیوں نے کوئی خاص اطلاع نہیں دی؟ فیاض نے پوچھا۔ دے رہا تھا کمبخت تو، لیکن میں نے بیچ ہی میں روک دیا۔ یعنی؟ نواب ساجد کی رنڈی آئی تھی، قد 5 فٹ لمبا، ناک نقشہ، دھانی ساڑی وغیرہ وغیرہ۔ تم ان کمبختوں کی بھی مٹی پلیت کر رہے ہو۔ خیر ٹالو، عمران سنجیدگی سے بولا۔ تمہارا لطیفہ کیا ہے؟ ابھی وہ دونوں آئے تھے، انہوں نے ایک نئی کہانی سنائی اور دونوں ایک دوسرے پر الزام رکھ رہے تھے۔ کسی قسم کی پر اسرار آوازیں قریب رات بھر حویلی کے کمپاؤنڈ میں سنی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ آوازیں آسمان سے آتی معلوم ہو رہی تھی، ہزاروں آدمیوں کے بیک وقت تو چیخنے کی آوازیں۔ ہاں، میرے آدمیوں نے بھی اس کی اطلاع دی ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے پر الزام رکھ رہے ہیں، آخر وہ آوازیں کیسی ہو سکتی ہے؟ پتہ نہیں یار، اس قسم کی آوازیں تو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں۔ وہ خوفناک عمارت والا کیس تو تمہیں یاد ہوگا۔ اچھی طرح یاد ہے، فیاض سر ہلا کر بولا، مگر وہ تو ایک آدمی ہی کا کارنامہ ثابت ہوا تھا، اور تم اسے کسی آدمی کی حرکت نہیں سمجھتے؟ عمران نے پوچھا۔ آوازیں آسمان سے آتی ہے برخوردار، تو پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو الزام کس بات کا دیتے ہیں؟ ان کا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی ایک اس کا ذمہ دار ہے، اور تم ہو کہ اسے انسانی کارنامہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تم میرا مطلب نہیں سمجھے، آخر ان میں سے کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ اب تم نے دوسری سمت تو چھلانگ لگائی۔ یار فیاض، یہ محکمہ تمہارے لیے قطعی مناسب نہیں تھا۔ بکواس مت کرو، آج کل تم بہت مغرور ہو گئے ہو، فیاض نے تلخی سے کہا۔ دیکھوں گا اس کیس میں، ضرور دیکھنا، عمران نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ نواب ساجد بوکھلا کر پھر برآمدے میں نکل آیا۔ اس نے موجودہ الجھنوں سے نجات پانے کے لیے 2-3 پیگ وسکی کے پی لیے تھے، اور اب اس کا دماغ چوتھے آسمان پر تھا۔ اس نے پائے باغ میں پھیلے ہوئے اندھیرے میں نظریں گاڑ دی۔ یہ تو یقیناً واہمہ ہی تھا، وہ آہستہ سے بڑبڑایا، لیکن دوسرے لمحے اسے ایک تیز قسم کی سرگوشی سنائی دی۔ دلاور علی، دلاور علی۔ بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے باہر پھیلی ہوئی تاریکی بول پڑی ہو۔ ایسی تیز قسم کی سرگوشی تھی کہ اسے 2-1 فرلانگ کی دوری سے بھی سنا جا سکتا تھا۔ ساجد کا نشہ حرن ہو گیا۔ سرگوشیاں آہستہ آہستہ پہلے سے بھی زیادہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ دلاور علی، دلاور علی، اور پھر وہ سرگوشیاں ہلکی سی بھررائی ہوئی آواز میں تبدیل ہو گئی۔ دلاور علی، دلاور علی آواز کسی ایسے آدمی کی معلوم ہوتی تھی جو روتا رہا ہو۔ آواز بتدریج بڑھتے بڑھتے انتہا کو پہنچ گئی، یعنی دلاور علی کو پکارنے والا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ رونے کی آواز برابر جاری رہی، اور پھر اچانک ساجد نے فائروں کی آوازیں سنی، پے در پے فائر۔ رونے کی آواز بند ہو گئی۔ ایک ایک کو چن چن کر ماروں گا۔ نواب ہاشم باغ کے کسی تاریک گوشے میں چیخ رہا تھا، مجھے کوئی خوف زدہ نہیں کر سکتا۔ 2 فائر پھر ہوئے۔ دلاور علی، پھر وہی پر اسرار سرگوشی سنائی دی، دلاور علی کے بچے سامنے آؤ۔ یہ نواب ہاشم کی چنگھاڑ تھی۔ 3-4 فائر پھر ہوئے۔ اتنے میں کوئی باہر سے پھاٹک ہلانے لگا، فائر بھی بند ہو گئے، اور وہ پر اسرار سرگوشی پھر سنائی نہیں دی۔ پھاٹک بڑی شدت سے ہلایا جا رہا تھا۔ پھاٹک کھولو، پولیس، باہر سے آواز آئی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟
کیپٹن فیاض کے آفس میں نواب ہاشم اور نواب ساجد بیٹھے ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ عمران ٹہل رہا تھا اور کیپٹن فیاض کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے کچھ سوچ رہا تھا۔ ساجد اور نواب ہاشم کے اندازے سے ایسا ظاہر ہو رہا تھا جیسے کچھ دیر قبل دونوں میں جھڑپ ہو چکی ہو۔ سوال تو یہ ہے نواب ہاشم صاحب، عمران ٹہلتے ٹہلتے رک کر بولا، آخر آپ نے میونسپل حدود کے اندر فائر کیوں کیے؟ میں اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ کیا میں بے ہوشی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ میرے خدا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں عمران صاحب، اگر آپ میری جگہ پر ہوتے تو کیا کرتے؟ ڈر کے مارے کہیں دبکا رہتا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ خیر میں اتنا بزدل نہیں ہوں، لیکن آپ ہوا سے لڑ رہے تھے نواب صاحب۔ ایک منٹ دفتر نواب ساجد ہاتھ اٹھا کر بولا، کیا آپ نے اس بے ایمان کو نواب ہاشم تسلیم کر لیا ہے؟ ساجد صاحب اپنے چچا کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال نہ کیجیے، عمران نے کہا۔ سازش، خدا کی قسم سازش، نواب ساجد مستربانہ انداز میں بڑبڑا کر رہ گیا۔ لیکن آج میں نے سازش کا خاتمہ کر دینے کا تہیہ کر لیا ہے، عمران مسکرا کر بولا۔ نواب ہاشم اور ساجد دونوں عمران کو گھورنے لگی۔ ذرا ایک بار پھر اپنے فرار کا واقعہ دہرائیے، عمران نے ہاشم سے کہا۔ کہاں تک دہراؤں؟ نواب ہاشم بیزاری سے بولا۔ خیر کہاں سے شروع کروں؟ جہاں سے آپ کا دوست سجاد اس واقعے میں شریک ہوتا ہے۔ ہاں سجاد، نواب ہاشم نے دردناک آواز میں کہا اور ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ میں آپ کے بیان کا منتظر ہوں، عمران نے اسے خاموش دیکھ کر ٹوکا۔ نواب ہاشم کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی بھولی بسری بات کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ سجاد اسی شام کو آیا تھا۔ پھر اس نے عمران کو مخاطب کر کے بلند آواز میں کہنا شروع کیا، جس رات مجھے فرار ہونا تھا اسی رات وہ سجاد وارد ہوا۔ اسے واقعات کا علم نہیں تھا، میں نے اس پر اپنا ارادہ ظاہر نہیں کیا اور پھر رات کو اسے سوتا چھوڑ کر چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ لیکن اگر مقتول سجاد ہی تھا تو اس کے جسم پر آپ کا سلیپنگ سوٹ کس طرح ملا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ اوہ عمران صاحب، سیدھی سی بات ہے، قاتل نے اپنی غلطی معلوم کر لینے کے بعد اسے نواب ہاشم بنا دیا۔ اس کے متعلق سوچنا ہی فضول ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اسے میری لاش ثابت ہونے پر کس قسم کا فائدہ تو نہیں پہنچتا۔ اوہ تو تم مجھے قاتل ثابت کرنا چاہتے ہو؟ ساجد نے میز پر گھونسا مار کر کہا۔ ٹھہریے جناب، آپ دخل اندازی نہیں کریں گے، عمران ساجد کو گھور کر بولا۔ ساجد ہونٹوں میں کچھ بڑبڑاتا ہوا خاموش ہو گیا۔ ہاں نواب صاحب، عمران نے نواب ہاشم سے کہا، یہ سجاد کس قسم کا آدمی تھا؟ کہاں رہتا تھا؟ ایک سیلانی اور شاعر قسم کا آدمی تھا، کوئی مستقل ٹھکانہ نہ رکھتا تھا، آج یہاں کل وہاں۔ آدمی پڑھا لکھا تھا، اس لیے روزہ کے درمیان اس کی خاصی آؤ بھگت ہوتی تھی۔ اس کے پسماندگان کے متعلق بھی کچھ بتا سکیں گے؟ مشکل ہے، کیونکہ اس نے کبھی اپنے کسی عزیز کا تذکرہ نہیں کیا۔ مگر جناب، کیا محض ساجد صاحب کی شناختوں کی بنا پر وہ آپ کی لاش قرار دے دی گئی تھی؟ نوکروں نے بھی اسے شناخت کیا تھا، ساجد بول پڑا۔ وہ نوکر جنہوں نے سالہ سال چچا مرحوم کے ساتھ رہ کر انہیں دیکھا تھا، کہاں ہے وہ نوکر؟ نواب ہاشم گرجنے لگا۔ کیا ان میں سے کسی ایک کو بھی تم نے برقرار رکھا ہے؟ پھر اس نے عمران سے کہا، جب میرے بھتیجے نے ہی اسے میری لاش قرار دے دیا تو نوکروں کو کیا پڑی تھی کہ وہ اس کے خلاف کہہ کر خود کو پولیس کا تختہ مشق بناتے؟ اور پھر اگر تم سچے تھے تو تم نے ان نوکروں کو کیوں الگ کر دیا؟ ان میں سے کم از کم ایک یا دو کو تو اس وقت تک رہنا ہی چاہیے تھا۔ ایک ہی گھر میں نوکروں کی عمریں گزر جاتی ہے۔ بات تو پکی ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ تم تو نہ صرف یہ کہ میری جائیداد ہتھیانا چاہتے ہو بلکہ مجھے پھانسی بھی دلواؤ گے، ساجد نے زہریلے لہجے میں کہا۔ کیا یہ دونوں باتیں ممکن ہے ساجد صاحب؟ عمران نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کی تو کوئی بات ہی میری سمجھ میں نہیں آئی، ساجد بولا۔ کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجھے بچا رہے ہیں اور کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھ میں اور پھانسی کے تختے میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ قبل اس کے کہ عمران کوئی جواب دیتا، نواب ہاشم بول پڑا۔ سنو ساجد، یہاں رشوت نہیں چل سکتی، یہاں سب بڑے لوگ ہیں، یہاں انصاف ہوتا ہے۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں نواب صاحب، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ یہاں انصاف نہیں ہوتا، انصاف عدالت میں ہوتا ہے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم کسی ایک کی گردن پھانسی کے لیے پیش کر دیں، اور اس کا فیصلہ میں ابھی کیے دیتا ہوں کہ کس کی گردن پھانسی کے لیے زیادہ مناسب رہے گی۔ فیاض خاموش بیٹھا تھا، اس نے اس دوران میں ایک بار بھی بولنے کی کوشش نہیں کی تھی، ویسے اسے یقین تھا کہ فیصلہ کن لمحات جلد ہی آنے والے ہیں۔ عمران نے آگے بڑھ کر میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجائی اور دوسرے ہی لمحے اردلی چیخ ہٹا کر اندر داخل ہوا۔ اسے یہاں لاؤ، سمجھے؟ عمران نے اردلی سے کہا۔ جی حضور، اردلی نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ نہ جانے کیوں کمرے کی فضا پر قبرستان کسی خاموشی مسلط ہو گئی، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہاں کوئی جنازہ رکھا ہوا ہو۔
नवाब हाशिम और साजिद दोनों के चेहरे उतरे हुए थे। इमरान सीने पर दोनों हाथ बांधे खड़ा इस तरह फर्शों की तरफ देख रहा था जैसे कालीन पर बनी हुई तस्वीरें इस सिलसिले में उसकी कोई मदद करने वाली है। दफतन बरामदे में कदमों की आहट हुई और दूसरे लम्हे में दरवाजे में दुर्दाना दाखिल हुई। अर्दली उसके पीछे चीख उठाए खड़ा था। साजिद का मुंह हैरत से खुला और फिर बंद हो गया, लेकिन नवाब हाशिम के रवैये में कोई फर्क न आया। उसने लड़की पर एक अचटती सी नज़र डाली और फिर इमरान की तरफ देखने लगा। दुर्दाना दरवाजे ही में ठिठक कर रह गई थी। उसकी नज़र नवाब हाशिम के चेहरे पर थी और आंखें फैल गई थी। उस पर बिल्कुल सख्ते की सी कैफियत तारी थी। अब्बा जान उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली और अगर इमरान आगे बढ़कर उसे संभाल न लेता तो उसका गिर जाना यकीनी था। उस पर गशी तारी हो गई थी। इमरान ने उसे एक कुर्सी पर डाल दिया। मैं इसका मतलब नहीं समझा। नवाब हाशिम इमरान को खूंखार नज़रों से घूरता हुआ बोला। उसने मुझे अब्बा जान नहीं कहा था, इमरान ने लापरवाही से कहा। बहुत खूब, मैं समझ गया। अब मुझे किसी जाल में फांसने की कोशिश की जा रही है। साजिद, मैं तुमसे समझ लूँगा। नवाब हाशिम साजिद को घूंसा दिखाकर बोला। खामोश रहो, फैयाज बिगड़ गया। तुम मेरे ऑफिस में किसी को धमकी नहीं दे सकते। हाँ, और आपकी आंखों के सामने मुझे जाल में फंसाया जा रहा है। मुझे इसकी तौक़्क़ो नहीं थी। खैर, मुझे परवाह नहीं, देखता हूँ मुझे कौन फांसता है। दुनिया जानती है कि मैंने शादी नहीं की थी और न 10 साल में कोई लड़की इस उम्र को पहुँच सकती है। एक नहीं 1000 ऐसी लड़कियां लाओ जो मुझे अब्बा जान कहकर मुखातब करे। मगर कप्तान साहब, साजिद ने फैयाज को मुखातब किया, ज़रा देखिए दोनों में कितनी मुशाबहत है। सचमुच फैयाज कभी बेहोश लड़की की तरफ देखता था और कभी नवाब हाशिम को। दुर्दाना को उसने पहली बार देखा था। ओ साजिद, तुझसे खुदा समझे, नवाब हाशिम दांत पीस कर बोला। तो क्या इस लड़की को साजिद ने पैदा किया है? साजिद ने मुस्कुरा कर कहा। नवाब हाशिम, इमरान भारी भरकम आवाज में बोला। मैं तस्दीक करता हूँ कि तुम नवाब हाशिम हो और तुम्हारी जिंदगी में साजिद तुम्हारी जायदाद के मालिक नहीं हो सकते। लड़के, तुम मुझे पागल बना दोगे। नवाब हाशिम बेसाख्ता हंस पड़ा। आप शायद नशे में हैं, साजिद भिन्ना कर बोला। नहीं साजिद साहब, मैं नशे में नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। नवाब हाशिम के फांसी पा जाने के बाद ही आप उनके हकीकी वारिस हो सकेंगे। कप्तान साहब, नवाब हाशिम बिगड़ कर खड़ा होता हुआ बोला, ये आपका दफ्तर है या भंगड़ खाना? अगर ये बात मैंने कही होती तो मुझे गोली मार देते। इमरान ने मुस्कुराकर फैयाज से कहा। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? फैयाज हत्थे से उखड़ गया। नवाब साहब तशरीफ रखिए, अभी तक मैं मजाक कर रहा था। ये हकीकत है कि आप बहुत सितम रसीदा है, लेकिन उसका क्या किया जाए नवाब साहब कि हकीम मोइनुद्दीन आपके हमले के बावजूद भी अभी तक जिंदा है। अखबारात में उसकी मौत की खबर मैंने ही शाये कराई थी। क्या बकवास है? नवाब हाशिम हलक फाड़ कर चीखा। मैं जा रहा हूँ। नहीं सरकार। इमरान जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसका रुख नवाब हाशिम की तरफ करता हुआ बोला। आप जाएंगे नहीं, बल्कि ले जाए जाएंगे। तशरीफ रखिए। क्या आप बता सकेंगे कि पिछली रात दिलावर अली का नाम सुनकर आप पागलों की तरह फायर क्यों कर रहे थे? हट जाओ सामने से, नवाब हाशिम ने पागलों की तरह कहा और दरवाजे की तरफ झपटा, लेकिन दूसरे ही लम्हे में इमरान की टांग चल गई। नवाब हाशिम मुंह के बल फर्श पर गिरा और इमरान ने बड़ी बेदर्दी से उसकी पुश्तों पर अपना दाहिना पैर रख दिया। दुर्दाना जो होश में आ चुकी थी चीखती हुई इमरान की तरफ दौड़ी। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा दिल गवाही देता था कि अब्बा जान जिंदा है। ये तुम्हारे अब्बा जान नहीं है, इमरान ने कहा, जो नवाब हाशिम को पैर के नीचे दबाए रखने के लिए पूरी कुव्वत सर्फ कर रहा था। अब्बा जान है, उन्होंने सिर्फ अपनी दाढ़ी साफ कर दी है। खुदा के लिए हट जाइए। नहीं भोली लड़की, मैं अभी बताता हूँ। नवाब हाशिम ने पलटकर इमरान की टांग पकड़ ली, लेकिन दूसरे लम्हे में इमरान का घुटना उसकी गर्दन से जा लगा। नवाब हाशिम के हलक से आवाज़ें निकलने लगी। फैयाज, हथकड़ियाँ, इमरान बोला। फैयाज मेज से उठा तो, लेकिन उसके अंदाज में हिचकिचाहट थी। उसने अर्दली को आवाज़ दी। इतने में नवाब हाशिम इमरान की गिरफ्त से निकल गया। इमरान दूसरी तरफ लुढ़क गया, लेकिन उसने नवाब हाशिम की टांग किसी तौर पर न छोड़ी। इतने में नवाब हाशिम को अर्दलियों ने काबू करके हथकड़ियाँ लगा दी। भुगतना पड़ेगा तुम लोगों को, नवाब हाशिम खड़ा होकर हाँफता हुआ बोला। बैठ जाओ। इमरान ने एक कुर्सी पर धक्का दे दिया। फिर वो लड़की की तरफ मुतवज्जे हुआ जो करीब ही खड़ी बुरी तरह कांप रही थी। तुम्हारे बाप का नाम क्या था? इमरान ने लड़की से पूछा। दिलावर अली, लड़की फंसी हुई आवाज में बोली। मगर ये नवाब हाशिम है। दुर्दाना कुछ न बोली। इमरान ने उसे बैठने का इशारा किया। वो इसी तरह कांपती हुई बैठ गई। नवाब हाशिम, इमरान बोला, मैं तुम पर फरेबदही और एक शख्स पर कातिलाना हमले के इल्जामात आयद करता हूँ। करते जाओ, अदालत में निपट लूंगा। नवाब हाशिम ढिठाई से बोला।
تم اس لڑکی کے باپ دلاور علی کے قاتل ہو جو تمہارا ہمشکل تھا۔ آج سے 10 سال قبل تم نے اسے قتل کیا تھا۔ لوگوں نے اس کی لاش کو تمہاری لاش سمجھنے میں غلطی کی تھی اور یہ غلطی مشابہت کی بنا پر ہوئی تھی۔ تم 4 سال کے لیے غائب ہو گئے، 4 سال بعد واپس آئے اور دلاور علی کے مقام میں مقیم ہو گئے۔ لڑکی مشابہت کی بنا پر دھوکہ کھا گئی۔ الف لیلہ کی داستان۔ نواب ہاشم نے ایک ہذیانی سا کہا لگایا۔ اچھا تو اب پوری داستان سنو۔ دلاور علی تمہارے باپ کی ناجائز اولاد تھا اور تمہارا ہمشکل۔ اس کی ماں بچپن ہی میں مر گئی تھی۔ تمہارے والد اسے بہت چاہتے تھے، لیکن تمہاری ماں کے برے برتاؤ سے بچانے کے لیے انہوں نے اسے شہر ہی سے ہٹا دیا تھا۔ وہ دلاور پور کے ایک بورڈنگ میں پرورش پاتا رہا، وہیں پلا بڑا اور تعلیم حاصل کی۔ وہ فطرتاً بہت ہی نیک اور علم و فن کا دلدادہ تھا۔ بڑے ہو کر جب اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو اس نے تہیہ کیا کہ وہ اس شہر کا کبھی رخ ہی نہیں کرے گا۔ تمہارے باپ برابر اس کی مدد کرتے رہے۔ انہوں نے اسے کچھ خاندانی جواہرات بھی دیے تھے اور وہ سنگار دان ان میں سے ایک تھا جس کی نقل تم نے تیار کرا کے موڈی کے گلے لگائی اور اس سے 25,000 روپے اینٹ لیے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نواب ہاشم، تم اسے غلط نہیں کہہ سکتے۔ میں نے تمہارے خلاف درجنوں شہادتیں مہیا کر رکھی ہے۔ بکے جاؤ۔ نواب ہاشم برا سا منہ بنا کر بولا۔ اس بکواس پر کون یقین کرے گا؟ ہاں تو فیاض صاحب، عمران نے فیاض کو مخاطب کیا۔ اب میں داستان کے اس حصے کی طرف آ رہا ہوں جہاں نواب ہاشم اور دلاور علی ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ یہ ٹکراؤ ایک عورت کی وجہ سے ہوا جو نواب ہاشم کی محبوبہ تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ پہلے اس کی ملاقات نواب ہاشم سے ہی ہوئی تھی۔ پھر شاید وہ عورت کسی طرح سے دلاور پور پہنچ گئی۔ وہاں اس کی ملاقات دلاور علی سے ہوئی جس کی صورت ہو بہو نواب ہاشم کی سی تھی۔ پہلے وہ اسے نواب ہاشم ہی سمجھی، لہٰذا بہت بے تکلفی سے پیش آئی، اور پھر کافی عرصے کے بعد اس کی غلط فہمی رفع ہوئی، اور وہ بھی اس طرح کہ ایک موقع پر نواب ہاشم اور دلاور علی اکٹھا ہو گئے۔ دونوں ہم عمر تھے۔ نواب ہاشم کو دلاور علی کے متعلق علم تھا، لیکن دونوں پہلی بار ملے تھے اور یہ ملاقات ہی بنائے فساد ثابت ہوئی۔ وہ عورت دلاور علی کو بے حد پسند کرنے لگی تھی۔ اس کے عادات و اطوار شریفوں کے سے تھے اور ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے وہ نواب ہاشم سے بہت اونچا تھا۔ عورت نے ایک فیصلہ کیا اور اسے عملی جامہ پہنایا، یعنی دلاور علی سے شادی کر لی۔ نواب ہاشم کے سینے پر سانپ لوٹ گیا، لیکن اس وقت وہ خاموش رہا۔ البتہ انتقام کی آگ اس کے سینے میں سلگتی رہی۔ 1 سال زندہ رہ کر وہ عورت بھی چل بسی، لیکن وہ اپنی ایک نشانی چھوڑ گئی تھی۔ عمران دردانہ کی طرف اشارہ کر کے خاموش ہو گیا۔ نواب ہاشم اس طرح مسکرا رہا تھا جیسے کوئی نادان بچہ اس کے سامنے بکواس کر رہا ہو۔ اب سے 10 سال پہلے جب دردانہ 10 سال کی ہو چکی تھی، نواب ہاشم نے ایک پلاٹ مرتب کیا۔ وہ ہر حال میں دلاور علی سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی ایک آشنا کو ایک تانگے والے کے ساتھ بھگا دیا، پھر دلاور علی کو قتل کر کے اپنی جگہ ڈالا اور خود روپوش ہو گیا۔ جنگ کا زمانہ تھا، اسے فوج میں ملازمت مل گئی اور وہ سمندر پار بھیج دیا گیا۔ 4 سال بعد اس کی واپسی ہوئی، اور چونکہ وہ دلاور علی کا ہمشکل تھا اس لیے دلاور علی کا رول ادا کرنے میں اسے کوئی دشواری نہ آئی۔ لیکن کب تک؟ ایک دن اسے عشرت کی زندگی کو خیر آباد کہہ کر اپنی حویلی میں واپس آنا ہی تھا، لیکن حویلی میں واپسی آسان نہ تھی۔ ساجد جائیداد پر قابض تھا، اس کا قبضہ ہٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑا۔ کافی رقم کی ضرورت پیش آتی، اس لیے نواب ہاشم نے اصلی سنگار دان کی نقل و تیار کروائی اور دردانہ کو دلاور پور بھیج دیا۔ جب وہ وہاں سے واپس آئی تو نواب ہاشم اپنی حیثیت تبدیل کر چکا تھا۔ اس نے لڑکی کو اس کے باپ کی موت کی اطلاع دی اور خود کو دلاور علی کا دوست تو ظاہر کیا۔ لڑکی دھوکے میں آ گئی، پھر لڑکی ہی کے ذریعے موڈی کو پھانسا۔ اس نے 25,000 میں نقلی سنگار دان خرید لیا۔ لڑکی رقم گھر لائی اور نواب ہاشم نے اسے اڑا لیا۔ اصلی سنگار دان اور وہ رقم آج بھی اس کے قبضے میں ہے۔ 1 منٹ، فیاض ہاتھ اٹھا کر بولا۔ تمہیں ان سب باتوں کا علم کیسے ہوا؟ حکیم معین الدین سے، جو دلاور پور کا باشندہ تھا اور اس لڑکی کے باپ اس کے گہرے دوستوں میں سے ہے۔ وہ دلاور علی اور اس کی زندگی کے حالات سے بخوبی واقف ہے۔ میں جب دردانہ کی نشاندہی پر اس تک پہنچا تو وہ زخم کھائے ہوئے بے ہوش پڑا تھا۔ اس پر کسی نے چاقو سے حملہ کیا تھا اور اپنی دانشتوں میں مردہ تصور کر کے چھوڑ گیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زخم مہلک نہیں تھا، اس کی جان بچ گئی۔ لیکن میں نے احتیاطاً اس کے قتل کی خبر دلاور پور کے اخبار میں شائع کرا دی، اس لیے یہ ساری حقیقت معلوم ہوئی۔ میں کسی حکیم معین الدین کو نہیں جانتا، نواب ہاشم نے کہا۔ یہ سب بکواس اور ساجد کی سازش ہے۔ روپے میں بڑی قوت ہوتی ہے، دنیا کے سارے آدمیوں کو پاگل بنایا جا سکتا ہے۔ اتنی مشابہت تو ایک ماں کے پیٹ میں پیر پھیلانے والے بھائیوں میں بھی نہیں ہوتی کہ ایک بیٹی دوسرے کو اپنا باپ سمجھ لے۔ ساجد، یہ اوچھے ہتھیار عدالت میں کام نہیں آئیں گے۔ دلاور پور کے بورڈنگ سے جہاں دلاور علی نے پرورش پائی اس کی تصویر دستیاب ہو سکتی ہے، عمران نے کہا۔
وہ میری ہی تصویریں ہوں گی، نواب ہاشم نے کہا، جو بآسانی ساجد کے ہاتھ لگی ہوں گی اور اب انہیں اس سازش میں استعمال کر رہا ہے۔ ٹھہرو، عمران فیاض نے کہا، اگر دلاور علی کو قتل ہی کرنا مقصود تھا تو اتنا پیچیدہ راستہ کیوں اختیار کیا؟ اس سے فائدہ کیا ہوا اور اسے نہ اختیار کر کے کیا نقصان اٹھانا پڑتا؟ ذرا دیکھیے، نواب ہاشم نے تمسخر آمیز لہجے میں کہا اور ہنسنے لگا۔ وہ قتل کیا جاتا، عمران بولا، اس کی تصاویر شائع ہوتی اور شہر کے ایک بڑے آدمی سے اس کی مشابہت ہونے کی بنا پر پولیس یقیناً چونکتی اور پھر جو کچھ بھی ہوتا ظاہر ہے۔ پھر وہی مشابہت، نواب ہاشم برا سا منہ بنا کر بولا، آخر اس مشابہت پر کون یقین کرے گا؟ سازش ہے تو بہت گہری لیکن کامیاب نہیں ہو سکتی، اور میں یہ جتا دینا چاہتا ہوں کہ اس فرضی دلاور علی کی جو بھی تصویر پیش کی جائے گی وہ میری ہوگی اور 100% میری ہی ہوگی۔ ابھی اس لڑکی نے داڑھی کا حوالہ دیا تھا، لہٰذا میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک زمانے میں نے یوں ہی داڑھی بھی رکھ لی تھی اور داڑھی میں اپنے کئی فوٹو بھی بنوائے تھے۔ تو تم مجھے شکست تو دینے پر تل گئے ہو نواب ہاشم، عمران مسکرا کر بولا۔ میں تمہیں بتاؤں، اس دن دلاور علی کے مکان میں تم نے چھپ کر کاغذات کا ایک ڈھیر جلایا تھا، لیکن جس چیز کے لیے تم نے اس ڈھیر میں آگ لگائی تھی وہ اس میں موجود نہیں تھی۔ تمہیں بھی یقین نہیں تھا کہ وہ چیز جل ہی گئی ہوگی، اس لیے تم اس کی تلاش میں اپنے 4 آدمیوں کے ساتھ پیلے مکان میں گھسنے کی کوشش کرتے رہے ہو، لیکن وہ چیز تمہارے ہاتھ نہ لگ سکی، وہ میرے قبضے میں ہے۔ کیا؟ نواب ہاشم مضطربانہ انداز میں بولا، پھر فوراً ہی سنبھل کر ہنسنے لگا۔ ہنسنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ عمران کا مضحکہ اڑا رہا تھا۔ تمہاری اطلاع کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ دلاور علی ایک بہت ہی مشاق قسم کا بلاک میکر تھا، عمران نے کہا، اور دفتن نواب ہاشم کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ کیپٹن فیاض، عمران مسکرا کر بولا، یہ 15 سال پہلے کی بات ہے۔ دلاور علی نے وائسرائے کے ایک فرمان کا بلاگ بنایا تھا جو جنگ کا پروپیگنڈا کرنے والے ایک سرکاری ماہنامے میں شائع کیا تھا، اور ساتھ ہی اس ماہنامے کے لیے کام کرنے والوں کے فوٹو بھی شائع ہوئے تھے۔ تمہیں اس ماہنامے میں دلاور بلاک میکر کی تصویر بھی مل جائے گی۔ نواب ہاشم کو اس کی تلاش تھی لیکن وہ میرے ہاتھ لگ گئی۔ نواب ہاشم نے ہاتھ پیر ڈال دیے۔ وہ خوف زدہ نظروں سے عمران کو دیکھ رہا تھا اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اب کچھ کہنا چاہتا ہو اس کے لیے اسے الفاظ نہ مل رہے ہو۔ اور نواب ہاشم، عمران شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پچھلی رات تم نے دلاور علی کے نام پر اندھا دھند فائر کیوں کیے تھے؟ وہ آخر تھی کیا بلا؟ ساجد نے پوچھا۔ وہ بلا عمران تھی، عمران نے سنجیدگی سے کہا، میں نے تمہارے پائے باغ میں درختوں پر مائکرو فون کے چھوٹے چھوٹے ہارن فٹ کر رکھے تھے اور باغ کے باہر سے بھوتوں کا پروگرام نشر کر رہا تھا۔ اس واقعے کے تقریباً 1 ماہ بعد نواب ساجد اور دردانہ حویلی کے پائے باغ کی ایک روش میں ٹہل رہے تھے۔ میں آپ سے پھر کہتی ہوں کہ آپ نے مجھ سے شادی کر کے غلطی کی ہے، دردانہ بولی۔ نہیں ڈیئر، میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایک عقل مندی کا کام کیا ہے، ساجد نے مسکرا کر کہا۔ آپ ایک دن سوچیں گے، سوچنا ہی پڑے گا، کاش میری بیوی بھی نجیب الطرفین ہوتی۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم ایک شریف اور ایماندار باپ کی بیٹی ہو۔ میرے نجیب الطرفین چچا کا حال تو تم نے دیکھ ہی لیا، وہ مجھے بھی ناکردہ گناہ کی سزا میں پھانسی دلوانا چاہتا تھا، محض اپنی گردن بچانے کے لیے۔ تمہارے والد اس سے یقیناً بہتر تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل نواب صاحب کے لیے کڑ رہا ہے۔ او ہو، نواب ساجد نے کہکہا لگایا، تم بھی اپنے باپ ہی کی طرح سے بہت زیادہ نیک معلوم ہوتی ہو، مگر چچا صاحب پھانسی سے کسی طرح نہیں بچ سکتے۔ عمران نے انہیں چاروں طرف سے پھانس لیا ہے۔ بھائی گزب کا آدمی ہے یہ عمران بھی، ایسا الو بناتا ہے باتوں ہی باتوں میں کہ بس دیکھتے ہی رہ جائیے۔ آخر وقت تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ نزلہ کس پر گرے گا۔ آہا، بیچارے موڈی کو تو ہم بھول ہی گئے۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں ڈیئر، اب تمہارے مشورے کی ضرورت ہے۔ کہیے کیا بات ہے؟ موڈی کے روپیے تو ہم واپس کر چکے ہیں، پھر کیوں نہ ہم اصل سنگار دان بھی اسے پریزنٹ کر دیں۔ دیکھو اس کی شرافت، اگر وہ ذرا بھی سخت ہو جاتا تو تم جیل پہنچ جاتی۔ آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ اچھا تو کل ہم اسے مدعو کریں گے۔ عمران صاحب کو بھی بلا لیجئے گا۔ نہیں، وہ تو اب مجھے پہچاننے سے ہی انکار کرتا ہے۔ کل کلب میں بڑی شرمندگی ہوئی، میں بہت لہک کر اس سے ملا، لیکن اس نے نہایت خشک لہجے میں کہا، معاف کیجئے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ دردانہ ہنسنے لگی۔ ختم شد۔ تو دوستو بنے رہیے چینل کے ساتھ، اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کہانی کو لائک کریں اور بیل کے نشان کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیں۔ دوسری کہانی آنے تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، جے ہند۔